बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करता हूँ। आज रात बहुत ही अहम है। आज की रात बहुत ही अहम है। अहम फैसले किए जाएंगे और वो फैसले करने वाली कुव्वतें हैं, ताकतवर कुव्वतें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाक बहरिया के सरबराह जनाब अमजद खान नियाजी, पाक फिजाइया के सरबराह जनाब जहीर अहमद बाबर क्या सोचते हैं और बाकी हमारे कोर कमांडर्स क्या सोच रहे हैं, फौजी क़यादत क्या सोच रही है। आज के फैसले पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम साबित होंगे। ये मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके पैरेलल क्या फैसले होंगे ये भी बताता हूँ। कौन क्या फैसले, कौन क्या सोच रहा है। इस वक्त हमारे पास हैं 4 स्टार 4 जर्नैल। 4 स्टार हमारे पास 4 जर्नैल हैं। वो चारों जर्नैल क्या सोच रहे हैं और वो किस तरफ खड़े हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत ही अहम रात है आज की, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद की तैयारियां मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया, ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट, सब के सब उनके कंधों पे सारा वजन आ गया है और आ गया है सुप्रीम कोर्ट पे। फौरी तौर पे उन्होंने एक फैसला करना है, आज करना है, आज फैसला करना है उन्होंने। और उस फैसले को रोकने के लिए उनको हर तरह की धमकी दी जा चुकी है, हर तरह का दबाव उन पे डाला जा चुका है, हर तरह की ब्लैकमेलिंग उन्हें की जा चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस के साथ सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त तक, आखिरी इत्तला आने तक वो डटे हुए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद, हम आइन के साथ खड़े, हम आइन से बाहर नहीं जाएंगे, आइन पर अमल दरामद करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म दे चुका है उस पर अमल दरामद होगा और अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है, फैसला भी मौजूद है और फिर जो नहीं करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगी। अब यह सारा सिलसिला चल रहा है। अब एक ड्रामा किया जा रहा है, ड्रामेबाजियां हो रही हैं। वो ड्रामेबाजियां बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हैं। ड्रामेबाजियां क्या हैं? हुकूमत है, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, हुकूमत फैसला करती है, हुकूमत फैसला करती है और हुकूमत को हुक्म कौन देता है? जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि लंदन में बैठे हैं, जो कि अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं। 50 रुपए का बॉन्ड दे के, 50 रुपए के जमानत पे वो आए हुए हैं लंदन और उनके गारंटर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम है इस वक्त, 50 रुपए के। अब ये कहते हैं लाडला कौन है? लाडला इमरान खान है, लाडला इमरान खान के बाकी लोग हैं, लाडला जो इस वक्त मीडिया जेलों में है वो है, उन सबको लाडला कहते हैं। जो जेलों की सलाखों के पीछे हैं, जो लापता हैं, जो सैकड़ों अफराद नहीं अब हजारों की तादाद में हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें इमरान खान, राव और या मकबूल जान, ये सब के सब, बाकी बहुत से बेशुमार जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो हैं, हमारी खवातीन हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, ये सब की सब जो जेलों की सलाखों के पीछे हैं। यास्मीन राशिद हमारे सामने है, उनका हाल आपने देख लिया क्या हो गया। वो हॉस्पिटल में है और ऑक्सीजन, सांस नहीं आ रहा, लेकिन वो गिरफ्तार हैं। अदालत उनको रिहा करने का हुक्म दे चुकी है, बाकी खवातीन का कुछ पता नहीं है और धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह अदा करते हुए इस पे आती है कि बताएं, उस्मान डार को कहें फौरन अपीयर हो वरना तुम्हारी माँ के साथ रेप किया जाएगा। लानतुल्लाह, लानतुल्लाह, लानतुल्लाह। ये हो चुकी है हमारी अप्रोच। तो सूरत हाल इस वक्त ये है, सूरत हाल ये हो चुकी है और इसके बावजूद कोई नदामत नहीं है। और पैरेलल हुकूमत क्या फैसले करती है? नवाज शरीफ साहब का हुक्म आता है और सुप्रीम कोर्ट पे 1997 वाला, 1997 वाला कोयटा प्लान तारड़ साजिश नाकाम हो चुकी है, अब तक नाकाम हो चुकी है। अब अमलन उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है कि हम हमला करते हैं। उस हमला करने से पहले एक सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की कोशिश की गई, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की कोशिश की गई आज से 4-5 दिन पहले। उसका क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सूरत हाल है कि अब ड्रामे क्या किए जा रहे हैं। वजीर जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं, आप अंदाजा करें। दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें जो मौलाना की जमात के लोग हैं, जो मखसूस कपड़े पहनते हैं, जिनको उनकी फोर्स कहा जाता है और जिस पे माजी में पाबंदी भी लग चुकी थी फिर ख़त्म की गई, वो फोर्स है, उसके साथ पुलिस एंगेज है और मामला तय किए जा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है कि जनाब कहाँ हो रहा है। तहारत खाने बनाए जा रहे हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और
ادھر سے مولانا اور ادھر سے مریم صاحبہ نے جتھا لے کے نکلے ہیں لاہور سے. اور مقصد کیا ہے؟ آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں ہونے دینا. مقصد کیا ہے؟ عدلیہ کو فیصلہ کرنے نہیں دینا. مقصد کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو ہم نے تالے لگانے ہیں. یہ مقصد ہے. اور ہم کورٹ روم تک جا کے بیٹھ جائیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے دروازوں پہ اور شہر دستور کو بند کر دیں. آنریبل ججز باہر نکل ہی نہ سکیں، گھروں سے ادھر تک نہ جا سکیں، عدالتیں لگے نہ، فیصلہ نہیں ہوگا. اور ایک دن اگر عدالتیں نہ لگیں تو یہ آرٹیکل 6 ایک اور آرٹیکل 6 ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل ججز اور ہائی کورٹ کے ججز، یہ جہاں بھی کھڑے ہوں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، یہ کسی بھی حالت میں ہوں، انہوں نے کپڑے وہ جو جوڈیشری والے ہیں وہ پہنے ہیں یا نہیں پہنے، وہ شیروانی پہنی ہوئی ہے، وہ ویسٹ کیٹ پہنی ہے، وہ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، وہ جج ہیں، وہ کہیں سے بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں، وہ اپنے گیٹ پر کھڑے ہو کر بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ ہے، یہ عدلیہ کی اتھارٹی ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں ایک جج کھڑا ہوگا، جہاں 3 جج کھڑے ہو جائیں گے وہی عدالت ہوگی. جہاں 3 جج کھڑے ہو جائیں گے وہی عدالت ہوگی. وہ سڑک پہ بھی کھڑے ہو کے عدالت لگا سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی عدالت لگا سکتے ہیں، وہ اپنے لان میں بھی بیٹھ کے عدالت لگا سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے اصل میں معاملہ جس پہ عمل ہونا ہے. تو لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کیا. بہرحال وزیر یہ منا رہے ہیں، خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے گئے تھے، پیدل بندوبست کیا جا رہا ہے، اور ایک دور ہوا، پھر دوسرا دور ہوا، دفعہ 144 نافذ ہے، اور ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شاہراہ دستور پہ نہ آئیں، وہ ریڈ زون میں نہ آئیں. اور لوگ کہاں سے آنے؟ یہ باہر سے کہیں نہیں آنے، میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ہمارے مدارس ہیں اسلام آباد میں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ ہر مسلک کے جو مدارس موجود ہیں، ہر مسلک کے مدارس موجود ہیں. اور اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے اس میں جو JUI کے مدارس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جو JUP کے ہیں وہ بھی موجود ہیں، دیگر جو ہمارے مسلک ہیں ان کے بھی مدارس موجود ہیں. تو یہ فوری جو کمک ہے وہ وہیں سے لی جائے گی موسٹلی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں طلبہ ہمارے پڑھتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ان کو پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جناب کہ اب یہ کمک وہاں سے آئے گی، اور ڈنڈے بھی تیار کیے جا رہے ہیں. وہ ساری فوٹیجز آ رہی ہیں کہ ڈنڈے تیار کیے جا رہے ہیں، پریکٹس کی جا رہی ہے، ریہرسل کی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. باقی سب فیک ہیں باقی ساری چیزیں. اور پریس کانفرنس بھی وزیر صبح سے لے کے شام تک کئی وزراء پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف اب فیصلہ کرنا ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹی ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان بالکل فرم بلیو ہے ان کا آئین پاکستان پہ، اور جاندار طریقے سے وہ کھڑے ہیں، کوئی رسک نہیں لے رہے، اور انہوں نے اپنا پروسیڈنگز آگے بڑھانی ہے اپنی پروسیجر کے مطابق، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی. تو لہٰذا یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں کہ اس سے بچا جائے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ فیصلہ تو ہوگا، وہ فیصلہ تو واپس نہیں ہوگا، فیصلہ ہونا ہے. اور فیصلہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا امکانات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. فی الحال اتنے. اب چلتے ہیں پنڈی میں. پنڈی میں جی کچھ دن پہلے بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن 4 جرنیلوں نے اس میں آنا تھا. 4 4 سٹار جرنیل اس میں آتے ہیں، اور ایک 3 سٹار جرنیل ہوتا ہے، اور باقی 2 سٹار جرنیل ہوتے ہیں. اور انہوں نے آنا ہوتا ہے جی قومی سلامتی کمیٹی میں. وہ 4 سٹار 4 جرنیل کون سے ہیں؟ وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی ہوتے ہیں، آج کل جنرل ساشم مرتا ہیں. آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں. پاک فضائیہ کے سربراہ ہوتے ہیں وہ جنرل ظہیر احمد بابر ہیں. پاک بحریہ کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ایڈمرل امجد خان نیازی صاحب ہیں، یہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد DGISI ہوتے ہیں 3 سٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل وہ ندیم انجم صاحب ہیں. DGMI بھی آ جاتے ہیں، وہ میجر جنرل واجد عزیز ہیں. پھر DGMO بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے جی اس کی ملٹری سائڈ سے. تو اس پہ جب مشاورت ہوئی، کیونکہ مشاورت ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کی خواہش تھی، گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کے ایک فوٹو سیشن لیا جائے، اور فوٹو سیشن کر کے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے، اور پوری دنیا کو میسج جائے کہ اس وقت ملٹری اور عسکری قیادت اور ہماری سول قیادت ہم ایک ہیں. PDM اور فوج آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ یک جان دو قالب ہیں. اور اس کے بعد پھر جو اقدامات کیے جائیں گے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کو اٹھایا جانا،
عمران خان کو اٹھایا جانا اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جو بھی اس وقت ظلم و ستم ہے پورے پاکستان میں، اس پہ ٹھپا لگے گا کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے تھے اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے یہ باغیوں کو کچل رہے ہیں، یہ شرپسندوں کو کچل رہے ہیں اور یہ غداروں کو کچل رہے ہیں، یہ بیانیہ ہونا تھا۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ جب مشاورت ہوئی تو 4 اسٹار جنرل، میں نام نہیں بتاتا، چاروں کے چاروں 4 اسٹار جنرلز، ان میں جو پہلی آواز آئی وہ جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب کی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے یہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی نیت صاف نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کریں گے وہ سارے کا سارا ملبہ ہم پہ آئے گا، لہٰذا ہمیں اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بننا چاہیے۔ وہ پالیٹکس ہے، اپوزیشن ہے، حکومت ہے، وہ جانے ان کا جانے کام، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمیں اس میں حصہ دار نہیں بننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، میجورٹی جو تھی 4 اسٹار جرنیل کی وہ اس کے خلاف تھی کہ یہ کام نہیں ہم نے کرنا، لہٰذا وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پھر فوراً منسوخ کر دیا گیا اور اس کو تبدیل کر دیا گیا قومی اسمبلی اس میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اور وہی ہوا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں۔ پھر کیا ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ گفتگو کی گئی، وہاں پہ تقریریں کی گئیں کابینہ کے اجلاس میں، اور پھر اس کو لیک کیا گیا، اور یہی کچھ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کرنا تھا اور جوڈیشری کو ایک پیغام دینا تھا کہ ہم سب ایک ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن بہت ہی وائز ڈیسیجن لیا گیا اور ہماری عسکری قیادت نے بہت وائز ڈیسیجن لیا، اور یہ سارا ان کا جو پلاننگ تھی، سازش تھی، وہ ناکام بنا دی گئی، اور اس طریقے سے اب یہ جو ہے، لیکن ابھی بھی جو اسپاٹ فکسرز موجود ہیں، یہ سارا کچھ اسپاٹ فکسرز ہیں، وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب آج رات فیصلہ کرنا ہے، آج رات فیصلہ ہونا ہے کہ جناب کون کس کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج رات بھی فیصلہ نہ کیا اور کل اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ لوگ آ جاتے ہیں اور شاہراہ دستور بند کرتے ہیں اور یہ دھرنا دیتے ہیں اور آنریبل ججز کو گھروں سے نکلنے سے روکتے ہیں اور کمرہ عدالت میں پہنچنے سے روکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں انارکی کا ایک اور نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، ماضی میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے مدد مانگی تھی، اور اس وقت کی آرمی چیف سے اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ سے، سیکرٹری دفاع سے اور وزارت دفاع کو خط لکھا تھا کہ مجھے بچائیں، اور ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، اور سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا گیا اور وہ بھی چھٹی ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایوان صدر خالی کروا لیا گیا تھا، فاروق لغاری صاحب کی چھٹی ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف، جن کو خط لکھا گیا تھا اور وہ نہیں آئے تھے اور انہوں نے کوئی مدد نہیں کی تھی، انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، جنرل جہانگیر کرامت سے بھی نواز شریف صاحب نے استعفیٰ لے کے ان کو بھی گھر بھیج دیا تھا۔ تو یہ ہے پوری تاریخ، ذہن میں رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔